تاکہ آپ پاک کلام کو درستگی سے سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں۔ ہم اپنی کوائر کے ساتھ مل کر ہیسٹینیشن یونائٹڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کے ساتھ مل کر خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک کلام سننے کے لیے پیار کرتے ہیں۔ آئیے خدا ان کی حمد کریں، اس کی ستائش کریں۔ دینی کو مجھے جیون خود موت سے ہی اس نے، کیا خوب قربانی ہے، کیا پیار نرالا ہے۔ آئیے اس محبت کے بارے میں، اس پیار کے بارے میں، اس قربانی کے بارے میں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، سیکھتے ہیں۔
मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 15 बाब 21 आयत से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। जब हम इस पाक कलाम पर गौर करते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप के पास अगर बाइबल मुकद्दस मौजूद है, आप मेरे साथ इसको पढ़िए। अगर नहीं है तो आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, थोड़ी देर के लिए उस तमाम मंजर को अपने सामने लाइए। एक पूरा वाकया है जिसको मैं अभी आपके लिए तिलावत करूंगा, उस पर गौर कीजिए। मुकद्दस मरकज का इंजीली बयान, उसका 15 बाब 21 आयत से मैं आपके लिए खुदा के पाक कलाम को पढ़ूंगा। उर्दू के बाइबल में सफा नंबर 50 पर है। While I'm reading this scripture, it will be so nice if you meditate upon these words. Try to focus upon these verses and think about His love, His sacrifice. मैं वेलकम करना चाहता हूँ जनाब शौक शौरी साहब को, जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आइए खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम को पढ़ते हैं। मरकज का इंजीली बयान, उसका 15 बाब 21 आयत। और शमौन नाम एक कुरेनी आदमी सिकंदर और रूफस का बाप देहात से आते हुए उधर से गुजरा। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए और उसे मुकाम गुलगता पर लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है। और मन मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। और उन्होंने उसे मसलूब किया और उसके कपड़ों पर कुरा डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया और उसका इल्जाम लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का बादशाह। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसके बाएं तरफ मसलूब किए। तब इस मजमून का और निविश्ता के बदकारों में गिना गया पूरा हुआ। और राह चलने वाले सर हला कर उस पर लान तान करते और कहते थे कि वाह, मकदस के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, स्लीप पर से उतरकर अपने तई बचा। इसी तरह सरदार काहन भी फकीरों के साथ मिलकर आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, अपने ताई नहीं बचा सकता। इसराइल का बादशाह मसीह अब स्लीप पर से उतर आए ताकि हम देखकर ईमान लाएं। और जो उसके साथ मसरूब हुए थे वो उस पर लान तान करते थे। जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चला करके अल्लोही अल्लोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से बाज ने यह सुनकर कहा, देखो वो एलिया को बुलाता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरका में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें तो एलिया उसे उतारने आता है या नहीं। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर दम दे दिया और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक हटकर 2 टुकड़े हो गया। और जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और कई औरतें दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलिनी और छोटे याकूब और यूसुस की मां मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था ये उसके पीछे हो लेती और उसकी खिदमत करती थी। और भी बहुत सी औरतें थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। खुदावन के अजीम पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की
برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے ہوئے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو آج بھی ہم کلام ہوتا ہے، کیونکہ تو زندہ کلام ہے۔ تیرا کلام زندگی بخشتا ہے، بند بند اور گدے گدے میں اثر کرتا ہے۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے، کیونکہ ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ خداوند، تو نے ہمیں یتیم اور تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں ایک مددگار بخشا ہے۔ اس وقت ہے خداوند التجا کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے جو ہے خداوند دنیا کے مختلف ممالک میں اس وقت تیرے کلام کو سننے کے لیے بے چین ہے۔ خداوند تو اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، سمجھ دینا، اور اس کلام کو ہماری زندگی میں جگہ دے، تاکہ محض ہم اسے سننے والے نہ ہوں بلکہ اس پر عمل کرنے والے۔ بڑی برکت دے یسوع کے سندر نام میں، آمین۔ عزیزو، آج جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم دن ہے، گڈ فرائیڈے، اس دن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں، ان باتوں کو زیر باس لا سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں چند ایک ضروری باتیں جو ہیں ان کو آپ کے ساتھ بانٹوں گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے اس کی حقیقت کو سمجھنا۔ It is so important to understand the significance of this Good Friday۔ مجھے منسٹری میں آئے ہوئے، خدمت میں آئے ہوئے 36 ایئرز ہو گئے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ اس مضمون پر بات کرنے کے لیے ہمیں خداوند کے پاک روح کی اشد ضرورت ہے۔ It's not based upon our experience, but it is all by the power of the Holy Spirit۔ 36 ایئرز کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو یہ گڈ فرائیڈے کی عبادت ہے، مبارک جمعے کی عبادت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 36 میسیجز جو ہے وہ یقیناً ڈیلیور کیے ہوں گے۔ اور ہر سال جب ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو چرچ کے بیچ میں ہم جب اس کلام کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، ہم اس کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 7 صلیبی کلمات جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور چرچز میں جو دوپہر کی جو عبادت ہوتی ہے 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک، اسی وقت جب کہ خدا یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا۔ اگرچہ آپ کہیں گے جی یہ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اوقات ہوتے ہیں، ٹائم ڈفرنس ہے، لیکن ہم جس کنٹری میں ہوتے ہیں اس کنٹری کے مطابق ہم یہ دوپہر کی جو عبادت ہے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں۔ جب ہم اس عبادت کو کنڈکٹ کرتے ہیں، اس میں جو سب سے جو ضروری بات ہے وہ خداوند یسوع المسیح کی مصلوبیت اور اس کی صلیب جو ہے وہ فوکل پوائنٹ ہوتا ہے، سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے ہماری عبادت کا۔ اور ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ نو کرسچینٹی وداؤٹ دا کراس، اٹس میننگ لیس۔ بغیر صلیب کے مسیحیت بالکل بے معنی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ سب سے زیادہ جو حملہ ہے وہ اسی مضمون کے حوالے سے اس بات پر وہ کرتا ہے، تاکہ لوگ صلیب کی اہمیت کو، اس کے بھید کو نہ جان سکیں۔ جب ہم صلیب کی بات کرتے ہیں تو ہم یسوع کی مصلوبیت کی بات کرتے ہیں، اس کی کفارے کو، اس کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ اور ابلیس یہ نہیں چاہتا کہ ہم یسوع کی قربانی کی اہمیت کو سمجھیں، یسوع کے لہو کی بوندوں کی قدر کریں۔ ابلیس یہ نہیں چاہتا۔
ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی محبت کو جان سکیں. صلیب, crucifixion, it's reminding us the love of God, the sacrificial love of our Savior Lord Jesus Christ. Reconciliation, صلح, باپ کے ساتھ میل ملاپ, کفارہ, قربانی, یہ سب باتیں اس میں پائی جاتی ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام باتوں کو فردن فردن بیان کر سکوں, لیکن آج ہم اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ وہ کون سے شواہد ہیں, ایویڈنس ہیں, جن کی بیس پر, جن کی بنیاد پر ہم اس صلیب اور صلیب کے پیغام اور صلیبی موت کو ہم قبول کریں. دس ویری ہسٹوریکل ایونٹ, ہسٹوریکل ریلائبل ڈے, جس کو ہم آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں, جس کی یاد تازہ کر رہے ہیں. خداوند یسوع المسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اعتراضات ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی, اس کو مصلوب نہیں کیا گیا, کسی اور شخص کو مصلوب کر دیا گیا. ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھا, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کسی اور شخص کو جو ہے وہ مصلوب کیا گیا. شمعون نے جس نے خدا مسیح کی صلیب اٹھائی, اس کے باپ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ شمعون نامی ایک کرینے آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے سے گزرا. اس کی جو جینالوجی ہے, اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے, اس کے بارے میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں. وہ افریقن تھا, وہ ایشیائی نہیں تھا. It was very easy to identify that person. اور اس کا نام بھی یہاں پر درج ہے, اس کے باپ کا نام درج ہے, اس کے اوریجن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی خدا نے وہاں پر یسوع کی جو شبیہ ہے وہ بدل دی اور کوئی اور شخص وہاں پر مصلوب کر دیا گیا. عزیزو, یہ بات یاد رکھیں کہ خدا فریبی نہیں ہے, دھوکے باز نہیں ہے. کیا خداوند کو اپنی قدرت پر, طاقت پر بھروسہ نہیں تھا؟ کیا وہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تھا؟ وہ جس نے مٹی سے انسان کو بنایا, جس کے نتنوں میں اس نے زندگی کا دم پھونکا, وہ جو سارا جو بوڑھی ہو چکی تھی, جو اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کے اولاد ہو, اگر خداوند اس کو اولاد دے سکتا ہے, اگر خداوند مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے, حزقیل 37 باب, تو خداوند کے لیے کیا یہ مشکل تھا, ناممکن تھا کہ وہ یسوع کو مردوں میں سے زندہ نہ کر سکتا؟ اس کے چند ایک جو شواہد ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یوحنا کا انجیلی بیان, اس کو 19 باب کے 33 میں لکھا ہے کہ وہاں پر جو سپاہی تھے, they were enemies. وہ کوئی یسوع کے دوست نہیں تھے. وہ یسوع کو اس مقام تک لے کر آئے, انہوں نے گواہی دی. They were fully aware, they were confident that he is the same person who was carrying his cross and he is Jesus Christ. اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ رومن جو تھے, they were so cruel. ان کا جو قانون تھا بڑا سخت تھا. ان کو دھوکہ دینا, فریب دینا, موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. آنے والے دنوں میں جب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ خدا مسیح کو جب قبر میں رکھا گیا تو وہاں پر ایک بھاری پتھر رکھا گیا اور اس کے اوپر مہر لگا دی گئی, اور وہاں پر رومی سپاہی جو تھے وہ وہاں پر تعینات کر دیے گئے, اور اس مہر کو توڑنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. اور یہ جو قانون تھا اس کو پورا کر رہے تھے. ایونٹ فار دا ٹرائل, قانون ضابطے پورے کیے گئے,
Now that was the time to execute all that law. उनको अदालतों में घसीटा गया, कैफा के सामने पेश किया गया, पेंतुस पिलातुस के सामने पेश किया गया. Now that was the time कि वो उसको जो हुक्म दिया गया था रोमियो को, वो उसको पूरा करते. खुदावन का पाक कलाम में बताता है. और फिर मैं इसलिए इंटेंशनली मैं उन लोगों की एविडेंस पेश कर रहा हूं जो कि उसके शागिर्द नहीं थे, उसके साथी नहीं थे, उसके अजीज रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि गैर कौम थे. सूबेदार की गवाही, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, सेनेटोरियन. मरकस का अंजीली बयान उसका 15 बाब उसकी वर्स 39 अभी मैंने आपके सामने सो पढ़ा है. और जो सूबेदार उसके पास सामने खड़ा था, not for, he was standing in front of the cross because he was responsible to crucify him. He was a centurion, and with his soldier he was standing there to make sure that the same person should be crucified. वहां पर सामने खड़ा था. उसने उसे यूं दम देते हुए देखकर कहा, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था. He declared that publicly. वो खामोश नहीं रहा. He declared that indeed he was the Son of God, the same person who was carrying the cross publicly. और इसलिए वो मौका देते थे उस मुजरम को जिसको मसलूब किया जाना होता था कि वो अपनी स्लीब उठाकर वो उस मुकाम तक जाए, ताकि अगर किसी कोई शक व शुबा हो, कोई एतराज हो क्रूसिफिक्शन पर, सजा पर, तो वो बता सके कि नहीं प्लीज रोक दें, इसको मत मसलूब करें. बट नोबडी केम ऑन द फ्रंट. सब देखें लोग मजाक कर रहे थे. हाँ जी, तू तो कहता मैं 3 दिन में साइकिल को ढा दूंगा. मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें लाम तंग कर रहे थे उसको. They identified, they recognized that he was the same person, Jesus Christ, who was wandering on the street, who was doing the miracles, who was teaching and preaching the people. All the people, they can say that he was a different person. अब ये तो दोनों, अब देखिए जो सिपाही थे, जो सूबेदार था, they were Romans. अब जरा वो जो डाकू उसके साथ थे जो मसलूब हुए थे, they also identified the both, दोनों criminal, they were about to die. They were not supposed to lie on the cross. को पता था यार हम मर जाना है, कोई झूठ बोलने की क्या जरूरत थी. मुझसे कहता है कि तू खुदा का बेटा है, और दूसरे को कहता है यार हम तो अपने की एक ही सजा भुगत रहे हैं, ये तो इनोसेंट है, इससे कुछ नहीं किया. Oh, he is the Christ, he is the Messiah. तो दूसरे ने ये नहीं कहा नहीं तू गलत है, ये वो नहीं है. सिर्फ वो प्रवोक कर रहा था यीशु को कि तू अपने टाइम बचा, मैं भी बचा. लूका के इंजीली बयान में 25 बार खुदावन ने उससे वादा किया, जिसने उसको पहचाना, उसकी कुदूसियत को जाना, यीशु इसका आज ही तो मेरे साथ परदौस में होगा. एक और जो स्पिरिचुअल जो कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूं, while Jesus was on the cross, he was speaking to his heavenly father. वो अपने आसमानी बाप से मुखातब होता हुआ हमें नजर आता है. सबसे पहले वो इंटरसीड कर रहा है. He is fulfilling his responsibility as an intercessor between man and God. कहता है कि आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं. No person who is in agony and pain, humiliated, has a dare to say like that. Only God can say that. या कोई शख्स जिसको आप इतनी तकलीफ दें, इतना दुख दें, उसकी तहकीर करें, उसको मारें, उसके मुंह पर थूकें, उसकी दाढ़ी नोचें, उसके आप कील और कांटे आप लगाएं, मेखें उसके बाजू में लगाएं, उसके हाथों में और उसके पांव में,
What you are expecting from that person? کیا وہ دوسروں کے لیے بھلائی چاہے گا, دوسروں کے لیے دعا کرے گا؟ وہ تو اپنے لیے کہے گا بھی مجھے بچاؤ پلیز, میری جان چھڑاؤ. لیکن اس نے دوسروں کے لیے انٹرسیڈ کی, اس نے دعا کی, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے تھے کیا کرتے ہیں. Then the second time again he has spoken to his heavenly father. جب اس کے اوپر ہمارے گناہ لاد دیے گئے, وہ پکار اٹھا, آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ایلی ایلی لما شبقتنی, آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ He was fully conscious. He was fully aware about his relationship with his heavenly father. But when he was carrying the sin of the world, when the heavenly father laid all our sin upon him, he started crying. جان کے نہیں کیا, اس کے لیے یہ دکھ بہت بڑا دکھ تھا. آئے میرے خدا, آئے میرے, اب وہ باپ کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. Even he was a son of God. ابوبیت ابنیت دونوں جڑے ہوئے تھے, لیکن جب ہمارے گناہ اس پر لاد, خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا. وہ گناہ گار سے پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے. اس نے کہا آئے میرے خدا, آئے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور جب وہ مقصد پورا ہو گیا, جب مشن اکمپلش ہو گیا, جب وہ ریکوائرمنٹ تھی خون بہانے کی, جان دینے کی, تابع فرمانی کی, وہ پوری ہو گئی, اس نے کہا تمام ہوا. اینڈ دین اگین وی کین سی دا ریکنسیلیشن. وہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاپ ہو گیا, حلیمی فروتنی کے بعد, قربانی کے بعد. اور آخری جو کلمہ, 7 کلمات ہے صلیب پر, لیکن جو آخری کلمہ ہے ایک دعا ہے جو یسوع نے صلیب پر اپنے باپ سے کی کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. لکھا یہ کہہ کر اس نے جان دے دی. عزیزو, باپ کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہو گیا. So he was talking to his heavenly father. He was the same person جو مختلف جگہوں پر اپنے باپ سے مخاطب ہوتا, اس سے دعا کرتا, بات چیت کرتا. Not only that, he was speaking to the human beings. وہ انسانوں کے ساتھ بھی وہاں پر مخاطب تھا, وہ بے ہوش نہیں تھا. He was fully conscious. He was fully aware what he is doing. نشے میں نہیں تھا, اس کو معلوم تھا. وہ اس لیے لوگوں کو, مجرموں کو میں پلاتے تھے پت ملی ہوئی کہ وہ درد کم ہو جائے, وہ ہوش میں نہ ہو, انہیں درد کا احساس نہ ہو. But he suffered and died for us. He experienced all sort of the pain and agony on that cross. انسانوں سے مخاطب تھا, اس کو ان رشتوں کے بارے میں پتا تھا. اپنی ماں سے, کیا عورت دیکھیے تیرا بیٹا ہے, اور یونس کہتا ہے کہ دیکھیے تیری ماں ہے. کو معلوم تھا. He was talking to the robbers, وہ جو کس کے ساتھ تھے, ان سے بات کر رہا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. Not only talking to his heavenly father, but he was fully aware about his relationship with the human beings. ان سے بھی وہ مخاطب تھا. اپنی ماں کو پہچانتا تھا, اپنے شاگرد کو پہچانتا تھا. عزیزو, اس لیے وہ لوگ جو ان باتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں وہ مصلوب نہیں ہوا, they should be well aware. دیکھیں, وہ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹا بڑا پریشان تھا. نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ ابو میں نے ایک شرط لگائی ہے کہ جو کوا ہے وہ سفید ہوتا ہے. تو باپ نے کہا یار اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ کہتا نہیں ابو آپ کو پتا ہے کوا جو ہے وہ تو کالا ہوتا ہے, تو وہ تو میں اب شرط ہار جاؤں گا, اور لوز میں منی. تو باپ نے کہا کہ شرط تو تب ہارے گا جب تو مانے گا. تو کہنا کہ نہیں جی میں مانتے ہی نہیں ہوں,
کوا ہوتا ہی سفید ہے. میرے ایک دوست سے وہ کہتے ہیں کہ جی مر گیا تو مکر گیا وہ ایک ہی برابر ہے. اب جب مکر جائیں کہ نہیں جی میں نے ماننی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو وہ لوگ جو کہ ان تمام شواہد کو، تمام ایویڈنس کو، تمام باتوں کو جانتے بوجھتے، کہتے جی میں نہ مانوں، چلو نہ مانو بھائی، تو کیا حل ہے؟ نے طے کر لیا کہ نہیں ماننا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جو اسے قبول کرتا ہے. اور پھر یوحنا کے انجیلی بیان کے 3 باب 16-17 آیت کو دیکھیے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور جو بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. اگر آپ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں then you need to accept the cross, then you need to accept the sacrificial love of Christ. آپ کو اس کی محبت کو ماننا ہے، اس پر یقین کرنا ہے. اٹس اوپن انویٹیشن. جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس کا تعلق عزیزو صرف اس زندگی سے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مانتا چلو جی میں نے ماری جانا، دوسرے نے مر جانا ہے. سب نے مر جانا ہے، بالکل مرنا ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. ڈاکٹر بلی گرام کہتے ہیں کہ موت دنیا کی بہت بڑی ایک اٹل حقیقت ہے. یہ امیر کو اس کے لاکھوں میں، غریب کو اس کے چتروں میں لے جاتی. But Jesus paid the price for us. اس نے قیمت ادا کر دی ہے. ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. اب ان پر وہ عذاب نازل نہیں ہوگا. اب ہم غضب الہی سے بچ سکتے ہیں. اور کہاں پر ہم ہوں گے؟ اگر ہم صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی مصلوبیت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. اس پر دوسری موت کا اختیار نہیں ہوگا. جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک بار مرے گا، لیکن جو یسوع پر ایمان نہیں رکھتا وہ 2 بار مرے گا. جو 2 بار پیدا ہوتا ہے وہ 1 بار مرے گا. اس کا بھید بتاتا ہوں. ایک بار تو آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. نیکودیمس سے خدا یہی بات کر رہے تھے. یوحنا کا 3 باب. ریلیجیس لیڈر تھا. خدا نے اسے کہا کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. ایک بار آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے. دوسری بار جب تک آپ کی نئی پیدائش نہیں ہوتی اس وقت تک آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو 2 بار اگر آپ پیدا ہوتے ہیں، ایک بار ماں کے پیٹ سے، ایک بار نئی پیدائش، تو پھر دوسری موت کا آپ پر اختیار نہیں. پہلی موت سامنے نہیں. لیکن جو ایک بار پیدا ہوتا ہے، جو صرف ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اس کی دوبارہ نئی پیدائش نہیں ہوئی، اس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں مانا، 2 بار مرے گا. ایک بار جسمانی موت، دوسری بار جو روحانی موت ہے، ابدی ہلاکت. عزیزو، آج اس مادم سے، اس پروگرام کے ذریعے، اس صلیب کو سامنے رکھتے ہوئے، اس گڈ فرائیڈے پر آج آپ خدا ان سے وعدہ کریں، جیسس آئی ایکسپٹڈ یو ایز مائی پرسنل سیویئر. میں آپ کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں، کرتی ہوں. یسوع جی، میں 2 بار نہیں مرنا چاہتا، میں 1 بار مروں گا. ہم سب نے مرنا ہے. ہم دوسروں کے بارے میں بڑا سوچ رہا تھا، وہ مر جائے گا، اس کو کینسر ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اپنے بارے میں نہیں سوچتے. ہم سب نے جانا ہے، لیکن کہاں جانا ہے؟ The question is very crucial. کیا آپ ابدی ہلاکت میں جانا چاہتے ہیں یا ابدی زندگی میں جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سٹربن ہوں گے، نہیں مانیں گے، سخت دل ہو جائیں گے. ابلیس نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کیا ہوا ہے، لوگوں کے ذہنوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے. آج خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ مسٹ، وہ دھند، وہ اندھیرا دور ہو جائے اور آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں. کیا ہی بھلا یہ ہوگا
کہ آج اس گڈ فرائیڈے پہ، اس مبارک جمعے میں جس کو مبارک جمعہ کہا گیا ہے، آج اگر آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں، آج قبولیت کا وقت ہے، نجات کا دن ہے، قبول کیجئے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیجئے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، repent from your sin, come to him، گناہوں کی طرف پیٹھ کر لیجئے، یسوع کی طرف اپنا رخ کر لیجئے، سلیب پر نگاہ کیجئے۔ ابراہیم کا خط کا مثلا وہ کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، جس نے سلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی اور ہمارے لیے اس پر اپنے آپ کو دے دیا۔ آئیے آج یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیے۔ آج کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اس نے دنیا سے محبت کی، ایسے اس نے باہیں پھیلا دی سب کے لیے اور سب کو دعوت دیتا ہے۔ عالمگیر یونیورسل انویٹیشن ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا ملائم ہے، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن ہوں۔ آئیے اس انویٹیشن کو قبول کیجئے، اس دعوت کو قبول کیجئے، سخت دلی کو ترک کیجئے، یسوع کی اس دعوت کو رد نہ کیجئے۔ ٹائم از ویری شارٹ، لائف از سو انپریڈکٹیبل۔ اگر آج آپ اس کو قبول نہیں کریں گے عزیزو، پھر آپ اس دعوت کو آپ مس کر رہے ہیں، زندگی کو مس کر رہے ہیں، بہت کچھ آپ کھو جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ابدی ہلاکت کی طرف، یہ بات نہیں ہے کہ اچھا چلو جی وہ جہنم میں آگ ہوگی اس میں ڈالا جائے گا، چلو جی سڑ گئے ختم ہو گئے، تو دور ایسا نہیں ہے۔ ابدی ہلاکت کا مطلب وہ کلام بتاتا ہے کہ ان کا کیڑا بھی نہیں مرے گا، وہ ابدی ہلاکت ہوگی۔ ویسے نہیں کہ بس انسٹنٹلی گیا بندہ بیجوں ختم ہو گیا، چلو جی کھاؤ پیو موج کرو، مر تو جانا ہی ہے۔ وہ اس میں ابد تک جلتے رہیں گے، اذیت میں رہیں گے۔ اور ابدی زندگی کیا ہے؟ ہم ابد تک، ایور لاسٹنگ لائف، ایکسپینڈیبل لائف، زوئے زندگی، زیالوجی میرا بڑا فیورٹ لفظ ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے، ہمیشہ کی زندگی۔ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو چند روزہ ہے، جس کے بارے میں یوحنا اپنے خط میں کہتا ہے کہ ہم تمہیں اس زندگی کی بابت گواہی دیتے ہیں جس کو ہم نے چھوا، جس کو دیکھا، جس کو سنا، اس زندگی کی بابت تمہیں گواہی دیتے ہیں جو ظاہر ہوئی۔ عزیزو آئیے اس زوئے لائف کو، اس ہمیشہ کی زندگی کو قبول کیجیے۔ آج اپنا آپ خدا ان کو دے دیجیے، صرف سوچنے سے نہیں، ہاں جی اس نے سلیپ پر جان دی ہے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، no, that's not enough۔ آج شخصی طور پر اپنے آپ کو یسوع کے سپرد کر دیجیے۔ وہ آپ کی تکلیفوں کو، آپ کے مسائل کو، آپ کے دکھوں کو لے کر سلیپ پر چڑھ گیا ہے۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ Let us celebrate the love of God. Let us give him thanks۔ آئیے خدا ان کی شکرگزاری کریں۔ خدا ان مہربان پاک خدا، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ تیرا شکر ادا کرتے ہوئے تیرے سندر قدموں میں آتے ہیں کہ پیر خداوند تو نے سلیپ پر میرے لیے جان دی۔ خداوند درخواست کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو دانائی دے، سخت دلی کے گناہ کو دور کر، حلیمی فروتنی انکساری دے، تاکہ ہم تیری قربانی کی قدر کر سکیں۔ اور پیر خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، یہ تیری بخشش ہے۔ We don't have to pay anything. We don't need to do anything. We don't need to add anything. تو نے تمام کر دیا، نجات کے کام کو مکمل کر دیا۔ We just need to accept this۔ ہمیں صرف دل سے قبول کرنا ہے۔ ہم قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، درخواست کرتے ہیں معاف کرنا، کرم کرنا، فضل کرنا، ترس کرنا، اپنے لوگوں کو برکت دینا۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، ساری عبادات کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ میرے روز روٹی آج میں بخش دے، جس اپنے قصورواروں کو معاف کرتے تو منزل معاف کر۔
ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا۔ رب خدا اس مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ کیونکہ جی آپ کا سب کا جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو عزیز اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایلڈر ارون سنگھ، ہم نے ویلکم کہتے ہیں میری پیاری بہن لورینا پیٹر ہمارے ساتھ ہیں۔ تھینک یو بہن، خدا ہم آپ کو بڑی برکت دے۔ ول مس یو ان دس سروس۔ آپ ریگولرلی خدا کے پاک کلام کو ہمارے ساتھ بانٹتی کلمہ پیش کرتی تھی، تو آج آپ اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ پا رہی، لیکن یو آر ان اور پریئر۔ ہم آپ کے لیے اور ایلڈر ارون صاحب کے لیے دیگر تمام بہنوں بھائیوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج دوپہر 12 بجے جو صلیبی کلمات کی جو عبادت ہے مبارک جمعے کی وہ ہوگی، اور 12 سے لے کر 3 بجے تک یہ عبادت رہے گی، تو آپ ضرور ہمیں جوائن کریں۔ اور یہ صلیبی کلمات جو ہیں ان کو ہم لائیو براڈ کاسٹ بھی کریں گے۔ اگر آپ کسی وجہ سے بھی آپ خدا کے گھر میں نہیں آ پا رہے، if there is a genuine reason، لیکن یہ مت سوچے چلیں جی کوئی بات نہیں، گھر میں آرام سے بیٹھ کر صوفے پہ پروگرام کو دیکھیں گے، کیا ضرورت ہے چرچ جانے کی۔ لیکن یہ بات یاد ہے کہ خدا ہم سب کو جانتا ہے۔ اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انٹینشنلی آپ اوائڈ کر رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی بات نہیں، آرام سے گھر بیٹھیں گے، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر آپ آ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ ضرور آئیں خدا کے گھر میں، اس کے دکھوں کو یاد کریں، اس کی محبت کو یاد کریں۔ تو یہ بات جو ہے یہ 12 بجے شروع ہوگی، ہیسٹن ایشین یونائٹیڈ ریفارم چرچ، 309 ویکریج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR۔ اور اس کے ساتھ جو ایسٹر کی جو دیگر عبادات ہیں وہ اس طریقے سے صبح 5 بجے سن رائز سروس ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے لیے بریک فاسٹ کا انتظام ہوگا، اور پھر 10:30 بجے انگلش میں عبادت ہوگی جس میں پاک شابی ہم سیلیبریٹ کریں گے، ہولی کمیونین سیلیبریٹ کریں گے۔ And you are all welcome at 10:30 if you want to worship in English language. So there will be Holy Communion as well. And then we will worship in Urdu Hindi language at 2 o'clock. 2 بجے اردو ہندی میں بات ہوتی ہے، اور اس میں پاک شاہ کی رسم ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد ہم کلیسائی طور پر سب مل کر اس سے ضیافت میں شامل ہوں گے۔ ول سیلیبریٹ ایسٹر ڈے۔ آئیے ضرور آپ ہمیں جوائن کیجیے، عید قیامت المسیح کو ہم سب مل کر سیلیبریٹ کریں گے۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 00447718992824۔ اور یہ عبادات جو ہیں یہ ساری لائیو براڈ کاسٹ ہوں گی بائبل ٹی وی گلوبل پر، فیس بک پر اور یوٹیوب پر، تو ضرور آپ ہمیں جوائن کریں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔